मेरी 14 साला बेटी ने कुरान मजीद हिफ्ज किया और वो गांव वालों को तिलावत कुरान पाक सुना रही थी। अचानक पुलिस आई और मेरी हाफिज कुरान बेटी को उठा कर ले गई और उसे जेल में बंद कर दिया। कुछ अरसे बाद हमें जेल से फोन आया कि तुम्हारी बेटी मर गई है, जेल में इसकी लाश ले जाओ। मैं बेटी की मैयत को लेने गई तो मेरी बेटी की लाश बहुत वजनी हो गई, इतनी वजनी कि वो 10 लोगों से भी नहीं उठ रही थी। मामला काफी बिगड़ गया था। फिर एक आलम को बुलाया गया। जब इसने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो इसका दिल फट गया, क्योंकि मैं आज जैसे ही जेल में दाखिल हुई तो एक लेडी कांस्टेबल मेरी तरफ भागती हुई आई और मुझे कहने लगी, मैडम साहिबा सेल नंबर 540 में चले, वहाँ एक छोटी बच्ची फौत हो गई है। कौन सी छोटी बच्ची? मैंने तो कभी यहाँ किसी छोटी बच्ची को नहीं देखा। मैडम, इस 14 साल बच्ची की उम्र कागजात में 18 साल दर्ज थी। मेरे चेहरे पर मारे हैरत के सवाल उभरने लगे कि 14 साल बच्ची की उम्र 18 साल क्यों दर्ज थी? वो मैडम, इसलिए कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को सजा नहीं दी जा सकती, ना ही इन्हें जेल में कैद किया जा सकता है। तो तुमने ये मुझे बताया क्यों नहीं कि एक बेगुनाह लड़की इसी जेल में कैद कर दी गई है, जबकि इसकी उम्र महज 14 साल थी, और वो इस बच्ची को यहाँ कैद क्यों किया गया? जी वो तो मैं नहीं बता सकती, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा, मुझे बताओ। मैंने गुस्से से कांस्टेबल रेहाना से पूछा तो वो नजरें झुकाकर मेरे कमरे से ही चली गई, गोया वो मुझे इस बच्चे का जुर्म नहीं बताना चाहती थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सच बात है कि मैं अपने पेशे के साथ बहुत ईमानदार थी। भले मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन मैं किसी का हक मारना बहुत बड़ा गुनाह समझती थी। मैं आज भी ऐसा ही समझ रही थी कि मुझे इस बच्ची के साथ इंसाफ करना होगा। थोड़ी देर के बाद रिहाना घबराई हुई मेरे ऑफिस में दोबारा दाखिल हुई और बोली, मैडम जी, वो बच्ची दम तोड़ चुकी है, लेकिन अब मसला ये है कि हम इसे वहां से निकाल भी नहीं सकते। रेहाना की दूसरी बात सुनकर मैं उलझ गई। मैं अपनी सीट से उठी और सेल नंबर 540 की तरफ जाने लगी। मुझे 15 मिनट लगे थे। ये जेल बहुत लंबी थी। कमरा नंबर 540 में पहुंची तो मुझे किसी के रोने की आवाज आई। मैंने देखा कि इसके आसपास वाले कमरों से रोने की आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा कि वहां जाने से पहले इन रोने वालों का हाल पूछ लूं। मैंने देखा कि वो औरतें जिनकी उम्रें 30-35 साल थीं, वो ऐसे रो रही थी जैसे इनका कोई अपना बिछड़ गया हो। मैं इनसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम लोग रो क्यों रहे हो? वो सब कहने लगी कि हम इस हाफसा लड़की मानूर के जाने पर रो रहे हैं। मैंने पूछा, क्यों, तुम्हारी रिश्तेदार थी? कहा, नहीं मैडम जी, वो हमारी कुछ नहीं लगती थी, मगर वो तिलावत किया करती थी, रोज रात के 10 बजे सोने से पहले भी और सुबह उठ कर भी। हमें तो पिछले 6 महीनों से इसकी आदत हो गई थी। क्या वो पिछले 6 महीनों से जहाँ कैद थी? मैंने इन औरतों से ही सवाल कर लिया। जी हाँ, पिछले 6 महीने से वो इसी जेल में कैद थी। आपको आए हुए तो 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन हम इसे पिछले 6 महीनों से जानते हैं। हम इसके साथ मजाक करते थे कि तुम तो इतनी छोटी सी उम्र में जेल में आ गई हो, जरूर तुमने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया होगा, अब सारी जिंदगी तुम्हें यही काटना पड़ेगी। ये बात सुनकर ना तो वो कभी रोई थी, बल्कि हमेशा मुस्कुराती रहती थी। हमें इसकी यही आदतें पसंद थी। 14 साल की इस मासूम बच्ची के चेहरे में अजीब सी पुख्तगी और कुव्वत ईमानी थी। वो हमेशा यही कहती कि तुम देख लेना, मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ा बादशाह आएगा, जो बादशाहों का बादशाह होगा। इसकी बातें सुनकर हमें तो लगता था कि वो पागल है। एक औरत फिर से रोने लगी, हाय अल्लाह, ऐसे नसीब किसकी बेटी के ना हो। इस बच्ची का क्या कसूर था? वो तो मासूम थी। मैंने देखा कि जेल में सबको इस लड़की खास उनसेत थी, जिसकी वजह से ये लोग आज रोने पर मजबूर हो गए थे। मैं इस लड़की के सेल में आई तो एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। मुझे कांस्टेबल रेहाना ने बताया कि इस बच्ची को खुशबू और अतर का खास शौक था। वो बस एक ही चीज मांगा करती थी और ये इसके घर से आ जाया करती थी। क्या जेल में कोई अतर लगाता है? ये तो बड़ी ही अजीब बात है। मैंने रेहाना से कहा तो इसने कहा हाँ, मगर वो अभी सच बोलने को तैयार नहीं थी। फिर मैंने धीरे से आगे बढ़कर इसके जिस्म को हिलाया। वो ठंडा हो चुका था और जिस्म अकड़ चुका था। मैं इसे उलट पुलट कर देखती रही, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि इसकी रूह वाकई इस दुनिया से परवाज कर चुकी थी। वो देखने में बहुत मासूम मालूम होती थी। इसके चेहरे पर नूर भी बहुत था और इसके हाथ में एक पर्ची थी जो इसने अपनी मुट्ठी में जोर से दबा रखी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इस अकड़े हुए वजूद को खोला और वो पर्ची निकालने में कामयाब हो गई। मैंने देखा इस पर नीले रंग की स्याही में कुछ लिखा हुआ था।
اردو میں جو باتیں لکھی تھی وہ مجھے سمجھ آ گئی تھی، مگر نیچے کچھ لائنیں اس نے عربی میں لکھی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بڑی منت کر کے جیل کی انتظامیہ سے اس بات کی درخواست کی تھی کہ اسے جیل کے اندر اسی کمرے میں دفن کیا جائے، بھلے سے اس کی قبر پر کوئی تختی نہ لگائی جائے، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کا جنازہ اسی جیل کے اندر دفنایا جائے۔ یہ بات بڑی عجیب سی تھی کیونکہ ہم لوگ کسی طور پر بھی قانون کی خلاف ورزی کر کے اس بچی کو جیل کے اندر دفنا نہیں سکتے تھے، لیکن اب ظاہر ہے اس بچی کی شہرت ایسی تھی کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی اس کی دنیا میں کوئی خوشیاں نہیں تھی، لیکن جاتے جاتے ہمیں اس معصوم بچی کا بات کا مان رکھنا چاہیے۔ میں نے یہی سوچا، میں جیل کی انتظامیہ سے بات کرنا چاہتی تھی، اس بچی کی خواہش کو پورا کیا جائے، لیکن اس سے پہلے مجھے لواحقین کو موت کی اطلاع دینی تھی۔ میرے لیے اس وقت اس سے زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی کہ میں اس لڑکی کو دفنانے کے لیے اس کی وصیت پر عمل کرنا تھا، کیونکہ وہ معصوم اس دنیا میں بس ایک ہی خواہش اپنے سینے میں لے گئی تھی کہ وہ جہاں پر فوت ہوئی ہے وہاں ہی اسے دفن کیا جائے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 14 سالہ بچی کی موت کیوں ہوئی؟ وہ تو بالکل ٹھیک اور صحت مند لڑکی تھی، پھر اسے اچانک اس کا مر جانا اور یہ وصیت کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے سب سے پہلے جیل کی انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ میں قانون کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر مجھے جو جواب ملا وہ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ میں اس معاملے سے بالکل ہی دور رہوں اور کل تک کوئی حرکت نہ کروں، اور نہ ہی لڑکی کے لواحقین کو اطلاع دوں، اور نہ ہی میں کسی اور طریقے سے کوئی بھی قدم اٹھاؤں جس سے قانون کو ٹھیس پہنچے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ حافظ قرآن بچی بلا وجہ تو جیل میں نہیں آئی ہوگی، اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہوگی، اور ضرور کوئی بڑا ہاتھ بھی ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے جیل کی اعلیٰ انتظامیہ کو اس بچی کی ایک ایک بات کا پتہ تھا۔ وہ مجھے منع کیا جا رہا تھا کہ میں لواحقین کو بھی نہ بلاؤں۔ 2 گھنٹے کے بعد ایک ڈاکٹر آئی جسے مجھے اس لڑکی کے پاس لے کر جانا تھا۔ ڈاکٹر نے مانور کو اچھے سے چیک کیا اور اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بچی کی موت کو 12 گھنٹے گزر چکے ہیں اور مزید تفصیلات کو تو پوسٹ مارٹم کے بعد ہی بتائی جا سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے 14 سالہ کی بچی کا مر جانا، وہ بھی اچانک، یہ بڑی حیرت کن بات تھی۔ تقریباً 6-7 گھنٹے گزرے تھے کہ جیل کے باہر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی اور ہمیں بتایا گیا کہ بچی کی لاش کو اس گاڑی میں ڈال دیا جائے تاکہ اس کے باقی سارے انتظامات گھر والے ہی مکمل کر لیں۔ اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ یہ اس حافظ قرآن لڑکی کے رشتہ دار نہیں ہو سکتے، کیونکہ اتنی غریب سی بچی کے رشتہ دار اتنی بڑی گاڑی کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ تو ایک معمولی سی ایمبولینس بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیل کے اندر 3-4 عورتیں داخل ہوئیں جو کسی بڑے شخص کی ملازم لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مانور کی لاش ہمارے حوالے کی جائے۔ میں حکم کی پابندی نے مانور تک لے کر گئی۔ ان لوگوں نے لاش اٹھانے کے لیے اندر قدم رکھے، اس لاش کو پکڑا، اوپر اٹھانے کی 1000 ممکن کوشش کی، مگر نہ ہی وہ لاش اٹھا سکے اور نہ ہی اسے ہلا سکے۔ ان کی چہروں پر خوف طاری ہو چکا تھا، کیونکہ 14 سالہ بچی کو اٹھانا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ اس کا وزن 30 سے 35 کلو ہوگا، لیکن وہ اس قدر بھاری ہو چکی تھی کہ وہ 5 عورتیں مل کر بھی اسے اٹھا نہ سکیں۔ وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ اب ہم کیا جواب دیں گے بڑے صاحب کو؟ اس لڑکی کی لاش تو بہت بھاری ہو چکی ہے۔ لاش جتنی چھوٹی ہوتی ہے گناہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہ بچی کسی نہ کسی ظلم کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے۔ اب ظاہر ہے جب تک اس ظلم کا دعویٰ نہیں ہوگا تب تک تو یہ نہ اٹھے گی۔ کیا آپ نے کچھ کیا ہے؟ ان میں سے ایک ملازمہ نے میری طرف پوچھا تھا۔ بھائی میں کیا کر سکتی ہوں؟ لاش آپ کے سامنے ہے، اگر آپ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا کے لے جائیں۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک بار پھر سے زور لگانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کا ایک بازو بھی نہ ہلا سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر گاڑی میں موجود شخص کو اطلاع دی گئی کہ بچی کی لاش نہیں اٹھائی جا رہی۔ وہ سب بھی دندناتے ہوئے عورتوں کی جیل میں تشریف لے آئے۔ حلیہ سے تو وہ نالی صاف کرنے والے لگ رہے تھے، مگر دولت کی چمک نے ان کو جاہ و جلال بخش دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے سختی سے بات کی اور کہا یہ سب ڈرامے چھوڑ کر میں لاش ان کے حوالے کر دوں، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس بات پر کوئی پابندی نہیں لگا رہی، آپ چاہیں تو اپنے 10-15 اور لوگوں کو بلا لیں۔
وہ لاش نہیں اٹھا پا رہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اندر جا کر دیکھا تو لاش چوں کی تو پڑی تھی، نہ ہی اسے اٹھایا جا سکتا تھا اور نہ ہی باہر لے جایا سکتا تھا۔ بچی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی جو ان سب کے ذہنوں پر لرزہ طاری کر رہی تھی۔ میں بھی کافی حیران ہو رہی تھی کہ یہ لوگ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ پھر میں نے ان کو وہ پرچی نکال کر دکھائی۔ میں نے کہا بچی کی وصیت ہے کہ اسے اسی کمرے میں دفن کیا جائے، اور شاید اسی وصیت کی وجہ سے اس کے جنازے کو آپ ہلا بھی نہیں پا رہے۔ یہ حافظ قرآن بچی تھی، اس پر اللہ کا کرم ہوگا، اسی وجہ سے تو سب ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ لوگ مرعوب نظر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے میری بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا اگر ہم اسے یہیں دفنا دیتے ہیں تو کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا کہ وہ اس بارے میں کہ میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے انہیں سیدھا سیدھا جواب دے دیا، چلیں پھر یہ معاملہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، ہم آپ کو پابند نہیں کریں گے، آپ جو چاہیں اس لاش کے ساتھ کریں، لیکن اگر ہمارا نام کہیں بھی آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے بس ایک ہی بار ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے پتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے جیل کی انتظامیہ کو بھی اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں فراہم کی۔ میں نے کنسٹیبل سے پوچھا کہ یہاں قریبی جامع مسجد کون سی ہے۔ وہ تقریباً 12 کلومیٹر دور تھی، مگر اتنی بھی دور نہیں تھی کہ وہاں پہنچا نہ جا سکے۔ میں اپنی گاڑی میں وہاں پہنچ گئی۔ سننے میں آیا تھا کہ اس مسجد کے امام صاحب بہت بڑے عالم تھے اور مجھے کسی بڑے عالم کی ضرورت تھی۔ خیر زور کا وقت تھا، مولوی صاحب اپنی نماز سے فارغ ہو کر ذکر میں مصروف تھے۔ میں ان کے پاس جا پہنچی۔ میرا حلیہ دیکھ کر وہ گھبرا گئے کہ شاید میں ان پر کوئی کیس کرنے آئی ہوں۔ میں نے بتا دیا کہ میں یہاں ایک بچی کے معاملے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے تفصیلات پوچھی۔ میں نے وہ پرچی بھی دکھا دی تو کہنے لگے کہ بیٹی اس کے لیے تو مجھے تمہارے ساتھ جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر کیا ماحول ہے اور بچی کے حافظ قرآن ہونے کا بھی کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس، یا پھر تم سنی سنائی بات کہہ رہی ہو؟ نہیں علامہ صاحب، میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ خود چل کر بھی اس کی لاش کو اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے تو اس کے لواحقین کے بارے میں بھی مکمل معلومات بھی نہیں ہیں۔ میری 1 ہفتہ پہلے ہی یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے، مجھے زیادہ معلومات کا نہیں پتہ۔ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میری رہنمائی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر انہوں نے حامی بھر لی اور وہ میرے ساتھ جیل میں آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس بچی کو دیکھ کر خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر فکر اور سوچ کے آثار تھے۔ مجھ سے پرچی لے کر دوبارہ پڑھنے لگے۔ عربی میں لکھی زبان ان کی سمجھ میں تو آتی تھی، ظاہر ہے میں عربی نہیں سمجھ سکتی تھی، مگر اردو سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی اس لڑکی نے اپنی قبر بنانے کے لیے یہاں نہیں کہا، اصل میں بات کچھ اور ہے۔ اب تم مجھے 3 یا 4 مزدور بلوا کر دو، پھر میں تمہیں اس بات کی ساری حکمت سمجھاؤں گا۔ میں ریحانہ کو لے کر اس کے کمرے سے آ گئی۔ میں نے آس پاس سے 2-4 مزدور بلوا لیے۔ مزدوروں کے آتے ہی علامہ صاحب نے انہیں حکم دیا کہ آس پاس کی زمین کو کھودنا شروع کرو۔ میں نے کہا کہ اس بچی کا کیا ہوگا جس کا جنازہ کمرے کے عین وسط میں پڑا ہے؟ اگر اسی طرح سے مٹی کھودنا شروع کی تو یوں تو لاش مٹی میں دب جائے گی۔ یہ سن کر علامہ صاحب مسکرائے اور بولے بیٹی اب تم لاش کو اٹھا کر دیکھو، انشاءاللہ یہ اٹھ جائے گی، اسے اٹھا کر باہر لے جاؤ۔ ان کی کہتے ہی بچی کو ہلا کر دیکھا تو وہ سوکھے پتے کی طرح بے وزن لگ رہی تھی۔ میں حیرت کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے یہ کسی وزنی پتھر کی طرح تھی، ہل بھی نہیں رہی تھی۔ ہاں بیٹی ایسا ہی تھا، کیونکہ تمہیں اس کی پوری وصیت سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن مجھے سمجھ آ چکی ہے۔ چلو شاباش، اسے اٹھا کر باہر لے جاؤ۔ میں نے بچی کو خود ہی اٹھا لیا تھا، وہ زیادہ بھاری نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اسے ریحانہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کی کفن دفن کا بندوبست کرو، جب تک علامہ صاحب نے اس کمرے کی کھدائی شروع کروا دی۔ میں نے لڑکی کے لواحقین کو بھی اطلاع کر دی تھی، کیونکہ نہ ہی میں اس زمیندار سے ڈرتی تھی اور نہ ہی مجھے اپنی نوکری جانے کا خطرہ تھا۔ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اس کے بعد میرے اللہ پر ایمان مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ بچی کی کفن دفن کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ میں ابھی تک اسی سوچ میں گم تھی کہ آخر اس بچی کو اس جیل میں کیوں بند کیا گیا تھا۔ میں نے اس کے لواحقین سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کی کھدائی جاری تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے غریب ماں باپ میرے سامنے تھے۔
میں نے ان کی بیٹی کی موت کی اطلاع دی تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میری بچی کی عمر ہی کیا تھی؟ ان ظالموں نے اسے یہاں بند کیا ہوا تھا۔ بی بی جی، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ ویسے تو میری بچی کے دل میں بچپن سے ہی سوراخ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکے گی، اچانک کسی دن اس کی موت ہو جائے گی، لیکن ان ظالموں نے تو اسے پہلے ہی مار دیا۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی بچی اتنی کم عمری میں جیل میں کیوں بند تھی؟ جی، میرا نام راشدہ ہے اور یہ میرے شوہر تصور ہیں۔ ہم لوگ یہاں پاس گاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ ہماری اپنی کوئی زمین نہیں ہے۔ ہم لوگ زمیندار صاحب کی زمین پر کام کرتے ہیں اور انہی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ میری یہ چھوٹی بچی جس کا نام مانور ہے، اسے میں نے قرآن پاک حفظ کروایا تھا۔ اپنے بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم تو دے نہیں سکتے تھے کیونکہ زمیندار صاحب نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ایک زمیندار کیسے کسی کو اس کام سے روک سکتا ہے۔ میری بچی نے قرآن پاک اتنے اچھے سے حفظ کیا تھا کہ بڑے بڑے علماء بھی حیران رہ گئے تھے۔ سب گاؤں والے میری بیٹی سے تلاوت قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ وہ تلاوت اتنی خوبصورتی سے کرتی تھی کہ جو بھی سنتا تو وہ سنتا ہی رہ جاتا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی گلے میں کسی اور کی آواز نکل رہی ہے۔ اتنی حسین آواز میں نے آج تک نہیں سنی۔ بس جی، میں آپ کو کیا بتاؤں، میری بیٹی جیسا نیک اور شفیق میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ وہ سب کا خیال رکھتی تھی۔ وہ عورت رونے لگی۔ مگر یہ تو بتائیے کہ جیل میں کیوں بند کیا آپ کی بیٹی کو؟ یہ سب زمیندار صاحب کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کیسے باجی؟ ایک دن میری بیٹی اور زمیندار صاحب کی بیٹی کھیل رہی تھی۔ میری بچی نے اسے کچھ کہہ دیا۔ معمولی سی بات پر لڑائی اتنی بڑھی کہ اپنی چھوٹی بیٹی کی اس انہونی فرمائش پر بڑے صاحب نے میری بچی کو جیل میں بند کروا دیا اور الزام لگایا کہ میری بچی چور ہے، اس نے اس گھر سے سونا چوری کیا۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اتنا بے شفاق ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ پاک بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ آپ یقین رکھیں، آپ کی بچی کے ساتھ اس جیل میں کوئی ظلم نہیں ہوا۔ وہ لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں نے اس عورت کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ جی، میں سمجھ سکتی ہوں، مجھے اس کا غم ساری زندگی رہے گا۔ مجھے اس عورت کے اوپر ترس آ رہا تھا۔ اتنے میں علامہ صاحب نے مجھے اطلاع دی کہ کمرے کی کھدائی مکمل ہو چکی ہے اور وہ مجھے حیران کر دینے کے لیے تیار تھے۔ میں اندر گئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب تو وہاں مزدور بھی نہیں تھے۔ میں نے دیکھا مٹی ایک چمکتی چیز نظر آ رہی تھی۔ علامہ صاحب نے مجھے کہا کہ یہ اٹھاؤ اور اس کے ماں باپ کے حوالے کر دو۔ جب میں اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بہت وزنی چیز تھی، جس کا وزن کم سے کم 5 کلو ہوگا۔ میں نے جیسے ہی اسے اٹھایا تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ تو سونے کی ایک تھیلی تھی جس کے اندر بے شمار قیمتی ہیرے جواہرات تھے۔ اس کا کیا کرنا ہے علامہ صاحب؟ یہ یہاں پر کیسے آئے؟ بس بیٹا، جو اس بچی نے لکھا تھا اس کا مطلب یہی تھا، اسی وجہ سے تو اس کی لاش اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ وہ صبح شام تلاوت قرآن پاک کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ جتنا عرصہ وہ یہاں پر قید رہی وہ بس ایک ہی دعا کرتی رہی کہ ہے اللہ میرے ماں باپ کو افضل کر دے، انہیں اتنی دولت دے کہ وہ کسی کے پاس مزدوری نہ کرے، زمیندار کے پاس بھی نہیں۔ دیکھو تو وہ ہر روز اپنے مالک کو خط بھی لکھتی تھی اور زمین میں دفن کر رہی تھی۔ علامہ صاحب نے مجھے 10 سے 12 مزید خط دکھائے جنہیں دیکھ کر میں رو پڑی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بچی اپنے ماں باپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ سونے کی وہ پوٹلی جب میں اس کی بچی کے ماں باپ کے حوالے کی تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ وہ میری طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے میں ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہوں۔ اگرچہ یہ سب کچھ ان کی بچی کی موت کا ازالہ تو نہیں تھا، لیکن اگلے 1 سال میں اس زمیندار سے زیادہ جائیداد اور محلات بنا کر انہوں نے اس زمیندار کو حیران ضرور کیا تھا۔ سچ ہے کہ ایک حافظ قرآن کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سینے میں اللہ پاک کا کلام محفوظ ہوتا ہے۔ اور پھر 1 سال بعد وہی زمیندار جس نے اس بچی کو جیل میں بند کروایا تھا، اس کی ساری دولت اور عزت مٹی میں مل گئی۔ آج وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر بھیک مانگتا ہے۔